अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, मुआश इंसान का हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है और इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम बनाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह मसला कभी भी हल नहीं हो सका। ख़ास तौर पे मेहनत कश तबके के मसाइल हल नहीं हो सके और हर दौर में हमने ये देखा कि एक तबका ऐसा ज़रूर रहा है जो मेहनत कश तबके को एक्सप्लॉइट करके उनको मुस्तकिल एक मुआशी महरूमी का शिकार करता रहा है। ऐसा क्यों है? इस्लाम से हमें क्या गाइडलाइन मिलती है? यही यौम मई के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और आज हम डिस्कस करेंगे गुर्बत, सोशलिज़म और इस्लाम। आज के इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पे हमें ज्वाइन किया है इकबाल मलादवाला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और ज़ाहिर है गामदी साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, ये आइडियली मुमकिन है कि सारे एक जैसे लेवल पर जिएं, गुर्बत ना हो, सारे तबकात ख़त्म हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? ये तो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया जिस स्कीम पर बनाई है उसमें इंसानों के माबैन बहुत फ़र्क रखा है। यानी उनके सोचने के अंदाज में फ़र्क है, उनकी सलाहियत में फ़र्क है, उनके काम करने के तरीक़ों में फ़र्क है, वो कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं इसमें फ़र्क है, जिस्मानी कैफ़ियत में फ़र्क है। तो इसलिए आप एक जगह पर नहीं ला सकते। ठीक। जिस मसले को हमेशा से फ़लसफ़ियों ने, हुक्मा ने और सालिहीन ने भी एड्रेस किया है, उसको ख़िताब किया है, वो ये है कि आप इंसान की बुनियादी ज़रूरियात की हिफाजत करें। हर इंसान को कुछ इंसानी ज़रूरियात लायक हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ इससे नहीं है कि आप ऐश क्या करते हैं और आपकी नेमतें आपको क्या हासिल हैं और आपके पास बंगले हैं और आपके पास कारें हैं और आपके पास खदम व हश्म है। इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं। उसको रोटी खानी है, उसको पानी पीना है, उसको पहनना है, उसको किसी छत के नीचे रहना है, उसको अपने बच्चों को तालीम देनी है। ये जो चीज़ें हैं इनकी ज़मानत भारत रियासत को, माशरे को, नज़्म इज्तिमाई को देनी चाहिए। ठीक। ये सब लोग मानते हैं और ये एक अच्छी चीज़ होगी, यानी अगर हम इसको हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसमें तो इख्तलाफ हो सकता है कि इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के तरीके क्या इख्तियार किए जाए, यानी फ्री इकॉनमी का तरीका इख्तियार किया जाए, क्या स्टेट कंट्रोल को ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसमें लोग बहस करते रहते हैं। ये बात कि आप सारे इंसानों को बिल्कुल एक सतह पर ले आए, ये मुमकिन नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि मैंने सबको बराबर नहीं बनाया। ऐसा ही कुरान मजीद ने तो बाकायदा तौर पर इसको मौजू बना के एक मुकाम पर ये बयान करते हैं कि नाहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने इंसानों के दरमियान उनकी मईशत में फ़र्क रखा है और उसकी वजह ये बताई है कि लियत्तखिज़ा बाज़ुकुम बाज़न सुखरिया, ताकि तुम एक दूसरे से काम ले सको। आप किसी एक इदारे का जायज़ा लेके देख लें, आप माशरे का जायज़ा लेके देखें, अगर सारे शायर होते, सारे अदीब होते, सारे साइंसदान होते, वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ऑल चीफ्स एंड नो सोल्जर्स, नो ब्रेज वाली बात। अगर सारे उलमा होते तो अंदाज़ा करें कौम का क्या होता और हमारा क्या बनता। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि लोगों के दरमियान उनकी सलाहियत के लिहाज से, उनके ज़ौक़ के लिहाज से, रुझान के लिहाज से फ़र्क रहे। इससे माशरे में हुस्न पैदा होता है, यही असल में तनव्वुर पैदा करता है। इसी से हम एक दूसरे से मानूस होते हैं और इसी से एक दूसरे के साथ हमारी ज़रूरतें वाबस्ता होती हैं। यानी एक के पास एक हुनर है, दूसरे के पास दूसरा हुनर है। एक को तजारत में अल्लाह ताला ने बड़ा गैर मामूली दर्क दिया है, एक है वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट फराहम करता है। अब ये देखिए ना, ये ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें हैं, यानी बैसियत इंसान, मेरी जितनी ज़रूरतें हैं वो उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं, जबकि ज़मीन के अंदर जो कुछ है और मेरे नफ्स में जो कुछ है, इसको इस्तेमाल करने की सलाहियत रखने वाले बेशुमार लोग मौजूद हों, वरना ये हो नहीं सकता किसी तरीके से भी। हम देखते हैं कि वही चंद बोल होते हैं, वो हमारे गले से निकलते हैं तो ख़ुद हमारे लिए एक कराहत पैदा कर देते हैं, और वही किसी ऐसी जगह से निकलते हैं कि जिसमें मौसीकी होती है, आहंग होता है, हुस्न होता है, हम भी सर धुनना शुरू कर देते हैं। तो आप इस फ़र्क को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें इंसान की एहतराम रखती हैं, इनको पूरा होना चाहिए। इनके पूरा होने के लिए माशरे को हसास होना चाहिए, आपके माहौल को हसास होना चाहिए। इस पर कम व बेश जब से दुनिया बनी है, सारे बड़े फ़लसफ़ी, सारे बड़े हुक्मा और मज़हब भी इत्तेफाक करते हैं। इससे एक बात, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया कि ये हमेशा ये चलती रही, ये कशमकश और ये एक्सप्लॉयटेशन, आई डोंट एग्री विद दैट। अब आप देख ले, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देख ले, नॉर्वे है, स्वीडन है, मसलन मिसाल के तौर पर ये दो मुल्क, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देख ले, कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ पर वो हुकूमत ने ऐसे सेफगार्ड्स बनाए कि जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर के राइट्स भी प्रोटेक्ट होते। हालांकि वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ये, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म की अच्छी चीज़ें अपना ली है और उसको उसी मॉडल पे उन्होंने ऐसे कानून बनाया कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो और हर शख्स, हर जो
ملک کا باشندہ ہے وہ اپنے عزت سے with all the basic fundamentals جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے مل سکے. کشمکش سے یہی مراد ہے گاندھی صاحب کہ بہرحال کوششیں جاری رہی ہیں بہتر سے بہتر طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے, اور آپ دیکھیے کہ کہیں تو ہمیں سوشلزم بالکل ناکام نظر آتا ہے, لیکن کہیں ہمیں تھوڑی سی اس میں تبدیلیوں کے ساتھ بڑی بصیرت کے ساتھ, جس طرح چائنیز نے کیا ہے, انہوں نے سوشلزم کو کیپٹلزم کو کیا جی, انہوں نے ان کو مکس کر کے ایک مکسڈ اکانومی انٹروڈیوس کرائی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کشمکش جو ہے ان رائٹس کی جو بیسک بات ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کم از کم جو ایک بیسک ویجز کی بات ہے, جو ٹائم پہ ویجز ادا کرنے کی بات ہے, کم از کم اس پہ ایگری کر جائیں اور اوپر سسٹم بے شک چینج ہوتے رہے. ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیے جس وقت بالکل برہنہ نوعیت کی سرمایہ داری تھی, یعنی کیپٹلزم اپنی ریئل فارم میں جب سامنے آیا تھا تو بہت ظالمانہ تھا. یعنی اس وقت تو یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا تھا معیشت کی کتابوں میں کہ یہ تو طلب اور رسد کا قانون ہے جس کے تحت لوگوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. یعنی یہ آج سے 2 صدی پہلے کی بات ہے. اس وقت صورتحال یقیناً یہی تھی. آپ کے دکان کے سامنے اگر ایک گاہک آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آج دال کی قیمت کیا ہوگی, تو رسد اور طلب کا, سپلائی اور ڈیمانڈ کا قانون بتا دے گا کیا قیمت ہوگی. ایسے ہی انسان کے بارے میں طے ہو جائے گا. اگر فرض کر لیجئے کہ 100 مزدور فیکٹری کے باہر کھڑے ہیں تو قیمت اور ہوگی ایک مزدور کی, اور 200 آ کر کھڑے ہو گئے تو بالکل نوعیت مختلف ہو جائے گی. تو اس بات پر اصرار تھا کلاسیکی کیپٹلزم کو. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ خود مغرب کے اندر سے بہت سے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس چیز پر تنقید کرنا شروع کی. انسان کے بنیادی حقوق کا شعور بہتر ہونا شروع ہوا. جو پرانا فیوڈل سسٹم تھا اس کی روایات آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں. نئی فیکٹریاں قائم ہوئیں, نئی صنعتیں وجود میں آئیں, نئے شہر وجود میں آئے, اس کے بعد نیا فکر بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. اسی زمانے میں کارل مارکس نے اور ان کے ساتھیوں نے اخبارات نکالے, جرمنی میں بہت سے رسالے نکالے, اور انہوں نے ایک دوسری ایکسٹریم کو بیان کرنا شروع کیا. انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بعض اوقات 2 انتہاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اعتدال پر مبنی چیز وجود میں آ جاتی ہے. چنانچہ مغرب میں یہ چیز لوگوں نے سیکھی کہ ہم اب اس اصول پر انسان کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے. یعنی دال ساگ کے ساتھ تو کر سکتے ہیں, لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ وہ قطار میں کھڑا ہوگا اور رسد اور طلب کا قانون طے کرے گا کہ آج اسے شام کو روٹی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, اس کی قیمت آج 2 آنے ہے یا آج 4 آنے ہو گئی ہے. نہیں, اس کے بارے میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کو بنیادی طور پر جو چیزیں چاہیے وہ اس کو مل جائیں. یعنی کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے, کم سے کم معاوضہ کتنا ہونا چاہیے, کتنی چھت اس کو لازماً میسر رہنی چاہیے, اس کی صحت اور تندرستی کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. آپ جانتی ہیں کہ قدیم زمانے میں کیا صورتحال بعض جگہوں کے اوپر رہی. یعنی لوگ کھولیوں میں رہتے تھے, 10 لوگ ایک ہی جگہ پہ, بہت سارے ایکسپلوٹیشن. اچھا, کسی موقع کے اوپر فرض کر لیجئے کہ کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو ان کی صحت تندرستی کے لیے کوئی اہتمام نہیں تھا. سرمایہ دار کو اس بات پہ اصرار ہوتا تھا کہ اس کو بہرحال فیکٹری میں آنا چاہیے, خواہ وہ اس کے نتیجے میں مری کیوں نہ جائے. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں بڑی اصلاح ہوئی, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق بھی ہے. اور وہ یہ کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت اس کو ان 2 ایکسٹریم سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ لازماً سوچتا ہے. تو اہل مغرب نے اس بات پہ سوچا, چنانچہ قوانین بننے شروع ہوئے. اور آج یہ حقیقت ہے جیسے کہ ابھی اقبال صاحب نے فرمایا کہ بہت سے مغربی ممالک میں ایسے اچھے قوانین بن چکے ہوئے ہیں بالکل, جس سے معاشرے کے اندر بڑی حد تک توازن پیدا ہو گیا. یعنی بیماری میں, تکلیف میں کیا صورتحال ہونی ہے, اگر کسی کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, ان کی تعلیم کے کیا معاملات ہوں گے, اس میں بڑی حد تک اسٹیٹ ذمہ داریاں قبول کر چکی ہیں. اس کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے. اس سسٹم میں بھی آپ تجاویز کر سکتے ہیں کہ کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس بنیادی اصول کو دیکھیے, بنیادی اصول اگر تو یہ ہے کہ سارے انسانوں کو برابر کر دیں تو یہ احمقانہ ممکن نہیں ہے, اور یہ ناممکن ہے, احمقانہ بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف لڑنا ہے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عزت میسر ہو اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں تو سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے. اور یہ بات کہ سرمایہ داری نظام کا وہ اصول جو پرانا اصول تھا, کلاسیکل کیپٹلزم کا یہ اصول تھا کہ رسد اور طلب کا نظام طے کرے گا کہ آج انسان کو کیا ملنا چاہیے, وہ فرسودہ ہو چکا. مان لیا گیا دنیا بھر میں کہ یہ نہیں چل سکتا, یہ انسانوں کے بارے میں نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تو ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس میں انسانی اقدار کا شعور بڑا گہرا ہو گیا ہے. انسان کے حقوق کو آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں مان لیا گیا ہے. بنیادی حقوق اب دنیا کے تمام آئین اور دستور مانتے ہیں, اور ان کو اس بات کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ وہ ان کے تحفظ کی ضمانت دیں. یہ بات موجودہ عدالتی نظام میں تسلیم کر لی گئی ہے کہ بنیادی حقوق کو نازک سے نازک حالات میں بھی معطل نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کہیں معطل بھی کیا جائے گا تو اس کے لیے بڑی کڑی شرائط اس کے اوپر عائد کر دی گئی ہیں. یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو مغربی فکر میں بھی ہوئی ہے اور اس کے تحت خود ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے.
تو اس وجہ سے ہم اب وہاں نہیں کھڑے جہاں سے آج 2 صدی 3 صدی پہلے کھڑے تھے. اسی طرح قدیم زمانے میں بھی انسانی تمدن مختلف ادوار سے گزرا ہے. انسان بہت آزاد تھے جب قدیم قبائلی تمدن تھا. لوگ جاتے تھے جا کے بازار سے کیا جانا ہے انہوں نے وہاں جائیں گے, یعنی گیدررز ہنٹرز کی سوسائٹی بھی رہی. لوگوں نے پھل لے لیا, لوگوں نے شکار مار لیا, کھا لیا. وہ زمانہ بھی آپ کو قدیم قبائل میں مل جاتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے تو سب کے سب لوگ جو کچھ جمع کرتے تھے وہی لا کے اکٹھا کر لیتے تھے, جس کو قدیم سوشلزم کہا جاتا ہے. تو یہ صورتحال بھی رہی ہے. لیکن آج جدید معاشرے میں جس طرح شہر بن گئے ہیں, آبادی جتنی پھیل گئی ہے, جس طریقے سے انسان میں خود اپنا شعور پیدا ہو گیا ہے, جیسے ہم اب رائے کی آزادی چاہتے ہیں, کام کرنے کی آزادی چاہتے ہیں, اس میں آپ اسٹیٹ کا کنٹرول اتنا ہی رکھ سکتے ہیں جتنا کچھ بنیادی چیزوں کے تحفظ تک محدود ہو. اگر آپ اس کو اس سے آگے لے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیے خود چین میں کیا ہوا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ کمیونزم کا جو کلاسیکی تجربہ تھا اس پر اصرار کے نتیجے میں چین اس صورتحال سے نکل سکا. ان کو ماننا پڑا کہ نہیں, یہ فری مارکیٹ اکانومی, اس کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کے خلاف آپ بحثیت مجموعی نہیں لڑ سکتے. البتہ وہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ کا تقاضا اگر فلسفہ کرے گا, حکمت کرے گی, مذہب کرے گا, تو یہ خلاف فطرت ہوگا. یہ مانا نہیں جا سکتا. لیکن یہ اس پہ ایک چیز اور ہے نا گاندھی صاحب, کہ سب سے اہم جو ایلیمنٹ ہے ایک ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے. مثلاً کہ ویسٹرن کنٹریز میں ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. اب وہی ٹیکس استعمال ہوتا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, جیسے کہ بھائی مال کو جو ہے برابر بٹوارا ہو امانگز دی پاپولیشن. اب وہاں پر ایمانداری کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ ایمانداری سے ٹیکس پے کرتے, ادا کرتے. ہمارے یہاں لوگ ٹیکس بچاتے, چوری کرتے, دیتے نہیں ہیں, کرپشن بہت زیادہ ہے. اور وہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے حج کر لی ہمارے گناہ معاف ہو گئے, ہم نے نمازیں ادا کر لی ہمارے گناہ معاف ہو گئے, ہم نے زکوٰۃ دے دی ہمارے گناہ معاف ہو گئے. یہ اسلام جائز ہے؟ یہ اسلام میں اس طرح کی حرکت؟ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے غامدی صاحب. ہم بریک لیں گے مختصر سا, اس کے بعد ہم اس کا جواب لیں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں بریک کے بعد, اور آج ہم یوم مئی کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں غربت, سوشلزم اور اسلام. غامدی صاحب, بریک سے پہلے جو اقبال صاحب نے بات کی کہ مورل ویلیوز کی کتنی امپورٹنس ہے معاشیات میں, اس کے حوالے سے میں سورہ توبہ کو یہاں کوٹ کروں گی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے, قیامت کے دن ان کے مال سے جہنم دہکائی جائے گی اور اس مال سے ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. اتنی سخت وعید ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو انڈسٹریلسٹس ہیں وہ نمازیں بہت ریگولر پڑھتے ہیں, انہوں نے حج بھی بہت کیے ہوتے ہیں, عمرے بھی بہت کیے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کئی مہینے کی سیلریز نہیں ملی ہوتی نیچے محنت کش طبقے کو, اور رائٹس ایکسپلائٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بتائیے. ٹیکس نہیں پے کرتے, بجلی چوری کرتے, گیس چوری ہوتی ہے, ملاوٹ کرتے, بہت ساری چیزیں. اور صرف انڈسٹریز نہیں, تاجر بھی ہے اور بھی ہے. جی بالکل, بہت سارے پروفیشن میں یہ ہے, پروفیشنلز میں بھی ہوتی ہے حرکتیں. یہ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. اقبال صاحب نے جہاں سے اس بحث کو اٹھایا تھا, جب ہم یہ بات اصول میں تسلیم کر لیتے ہیں کہ ریاست کو سارے کاروبار نہیں کرنے, ہم نے فری مارکیٹ اکانومی, آزاد منڈی کی معیشت اختیار کرنی ہے, لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنا کاروبار کریں, اپنے معاملات کو چلائیں, اور اس کے ساتھ ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں یا اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر زور دیتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں معاش کی جد و جہد میں, ان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ناممکن ہو جائے, 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن ہو جائے, ان کے سر پر چھت نہ رہے. یہ دوسری بات بھی کہہ رہے ہیں. یہ کیسے ہوگی؟ یہ اسی صورت میں پوری ہوگی اگر سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی. یعنی کنٹریبیوشن اگر سوسائٹی کی طرف سے نہیں ملے گا تو آسمان سے کوئی خزانہ تو نہیں اترے گا جو ریاست کو مل جائے گا. یہی ہوگا نا. یعنی ریاست کے پاس اصل میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ٹیکس لگائے گی اور لوگوں سے چاہے گی کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا ایک حصہ ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے جن کی ضروریات پوری کرنا مقصود ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ریاست کی اپنی املاک ہوں گی یا ہو سکتا ہے کچھ جزوی کاروبار بھی وہ کر رہی ہو جس سے کچھ آمدنی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں کیا جا سکا. اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر معاشرہ
بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ریاست کو مخاطب نہیں کیا گیا, معاشرے کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے, اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی آپ یہ دیکھیے کیا اصول قائم کیے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ایک تو وہ حصہ ہے جو تمہارے مال میں مقرر کر رہا ہوں, یہ حصہ تو تمہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے, جس کو آپ زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس کو ہمارے ہاں ایسی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے کہ اس کی اصل روح ختم ہو گئی ہے. یعنی زکوٰۃ ہر چیز میں ہے, زکوٰۃ سے مستثنا صرف 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے. آپ کی ذاتی ضروریات کی چیزیں, ذاتی استعمال کی چیزیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا گھر کا فرنیچر ہے, آپ کے کپڑے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری چیز کیا ہے, عوامل پیداوار. مثال کے طور پر آپ زمین سے پیداوار لیتے ہیں تو زمین کی قیمت, آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے تو فیکٹری کی قیمت. تو عوامل پیداوار, مینز آف پروڈکشن کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر نصاب مقرر کر دیا گیا, جیسے آپ انکم ٹیکس میں بھی مقرر کرتے ہیں کہ اتنی آمدنی پر ہم نہیں لیں گے. ان 3 چیزوں کے سوا ہر چیز میں زکوٰۃ ہے. لوگوں کا عام تصور یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے, زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے, زکوٰۃ پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے, اور اسی طرح معاشی کی زکوٰۃ بالکل الگ ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو پہلے تسلیم کر لیں کہ یہ تو آپ کو مسلمان کی حیثیت سے ہر حال میں ادا کرنا ہے, یہ آپ کے مال میں خدا کی طرف سے واجب ہو گیا ہے. ریاست لے گی تو آپ اس کو دیں گے, نہیں لے گی تب بھی آپ کو ادا کرنا ہے, ہر حال میں دینا. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس سے غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, ریاست کا نظام بھی آپ چلا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, زیادہ امکان یہ ہے کہ چل جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر لوگوں کی رضامندی سے آپ ان سے مزید کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کی رضامندی ہے یہی ہے کہ جس کو اس وقت جب ٹیکسیشن کی تحریک چلی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی رضامندی سے. اب ہماری پارلیمنٹ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے, وہ یہ طے کرتی ہے کہ اس وقت یہ ضرورتیں ہیں سوسائٹی کی, اس مقصد کے لیے اتنا مطالبہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے اس کی منظوری دیتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا آپ کو یہ مان لینا پڑتا ہے کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. قرآن مجید جو آیت آپ نے پڑھی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی, جو ضروریات تھیں وہ آپ نے پوری کر دی. اس کے بعد جو مال آپ کا ہے اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی ضرورتیں, آپ کی کاروباری ضرورتیں, آپ کی حال کی ضرورتیں, آپ کی مستقبل کی ضرورتیں, ان کے لیے آپ کو بچا کر رکھنے کا حق ہے. ان کے سوا جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے وہ معاشرے کا حق ہے, جو سرپلس ہے وہ معاشرے کا حق ہے. اور اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پاس موجود ہے اور معاشرے کی ضرورت یا ڈیمانڈ یا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا, تو پھر آپ انتظار کیجئے اس بات کا کہ وہ سونا اور وہ چاندی قیامت میں داغ کر آپ کی پیشانیوں پر لگا دیں. یہ آیت جو ہے یہ بیان کر رہی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے مال کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے اور یہ میرا استحقاق ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کیا تعلق ہے. اس میں ایک حق وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا, ایک حق وہ ہے جو اپنی آزادانہ مرضی سے آپ خود ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پر ایک اور پابندی لگا دی گئی کہ جو کچھ آپ کی ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں, نہیں, اس بات کے لیے تیار رہیں گے اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے. آپ کے گرد و پیش میں آپ کے بھائی ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے اعزاء ہیں, آپ کے دوست ہیں, فلڈز آ جاتے ہیں, کوئی صورت پیدا ہو جائے, یہ تو ایمرجنسی کی ضروریات ہیں, روزمرہ ضروریات بھی ہیں. یعنی مجھے ہر وقت اس بات کے لیے حساس کرتا ہے میرا مذہب کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے ہمسائے میں کیا صورتحال ہے, میرے گھر میں کیا صورتحال ہے, میری اگر کوئی فیکٹری ہے, میرا کوئی ادارہ ہے, اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں. یعنی وہ غریب لوگ کہ جن کے لیے بعض اوقات اپنے بچے کا علاج بھی اس طریقے سے کرانا ممکن نہیں ہوتا, ان کے بارے میں مجھے حساس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو, بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو, تو جہنم خرید رہے ہو. چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے حج ادا کر لے, جو زکوٰۃ آپ نے دینی تھی دے دیا, اور بے ایمانی اس کے ساتھ اگر بے ایمانی بھی کرتے رہے, وہ تو اس سے بڑا حادثہ ہو گیا, گناہ کبیرہ ہو گیا, اس سے بڑا حادثہ ہو گیا. یعنی اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے, اگر آپ نے کسی کو لوٹا ہے, اگر آپ نے حکومت کے خزانے میں خیانت کی ہے, اگر آپ نے اپنی سیاست سے فائدہ اٹھا کر راحت حاصل کی ہے, تو وہ تو بڑے جرائم ہیں, وہ تو آپ نے چوری کا ارتکاب کیا ہے. لیکن اگر اس کے بعد جائز طریقے سے بھی آپ نے کما لیا ہے تو یہ خیال نہ کریں کہ آپ حج کر آئے, آپ عمرہ کر آئے تو اس کے نتیجے میں حقوق ختم ہو گئے, وہ اسی طرح موجود ہیں. یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں, بندوں کے حقوق یہ تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں. بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, آپ نے حج کر لیا تو اس کے نتیجے میں آپ معاف کر دیے جائیں گے.
بندوں کے حقوق کے لیے بندوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. بندوں کے سامنے جواب دہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. اسی وجہ سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کسی کا آپ نے مال کھایا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا ہے, تو آپ اس بندے کو یہیں راضی کیجئے, چاہے بندہ ہو یا ریاست ہو. بندہ ہو یا ریاست ہو. اصل میں ریاست میں تو یہ جرم اور سنگین ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست تو پوری کی پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یعنی آپ نے ایک فرد کے ساتھ زیادتی کی, یہاں آپ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری قوم اپنا استغاثہ لے کے قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. اگر کسی نے قوم کا روپیہ ہضم کیا ہے, اس میں غبن کیا ہے, اس میں خیانت کی ہے, تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب آپ انفرادی سطح پر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ نمازیں, روزے, حج, عمرہ, یہ خدا سے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. بندوں کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں اور آپ تلافی کریں. توبہ کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک پلاٹ پر قبضہ تو کر رکھا ہوا ہے, وہ تو میں دوں گا نہیں, اور باقی میں نے یہ ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا دامن صاف کر کے جانا ہے. اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قیامت میں اس آدمی کو راضی کرنا پڑے گا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے. جب اس کو راضی کرنے کا مسئلہ آئے گا تو دینے کے لیے کیا ہوگا, نیکیاں ہوں گی, وہ دینی پڑیں گی. بالکل. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کچھ فرض ادا کر لیے مذہبی اور وہ آپ نے سوچا کہ سب میری سلیٹ جو ہے صاف ہوگی. وہ ہو ہی نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ صرف خدا سے متعلق جو چیزیں ان میں صاف ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر نمازوں میں کوتاہی کی ہوئی ہے, آپ حج کرنے, عمرہ کرنے کے لیے گئے, آپ نے معافی مانگی, تو وہ اللہ کا حق ہے نا, وہ معاف ہو جائے گا. لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو لازماً بندے سے معاف کرانا ہے اور اس کی آپ کو لازماً تلافی کرنی ہے, ورنہ قیامت میں آپ کو راضی کرنا پڑے گا. اور وہاں سوائے نیکیاں دے کے اور سوائے اس کے کہ اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آئیں اور کوئی راضی کرنا. حقوق عباد کا بھی یہاں آتا ہے سوال کہ وہ بہت اہمیت ہے. وہ یہی ہے, بہت زیادہ بات یہی ہے, بندوں کے حقوق. جی اقبال صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہی ان چیزوں کو لے کر, جیسے دہشت گردی کی ایک وجوہات دہشت گرد کی, یعنی القاعدہ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انیکوالٹی ہے, یہ ایکسپلائٹیشن ہے, اس قسم کی بے ایمانی, چوری حکومت کرتی ہے, اور حکومت جو ہے ان چیزوں کو ختم نہیں کرتی, اس کی وجہ سے ہم یہ نظام لانا چاہتے. تو یہ کہیں جسٹیفیکیشن میرے سامنے نہیں آئی بات کہ آپ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ ایک بہانہ بنا لیا, اور وہ فالٹ وہاں پر بھی ہے کہ حکومت نے بہانہ دیا ان کو. تو یہاں پر دونوں طرف سے میرے خیال سے کوئی سٹیپس کی ضرورت ہے جس سے کہ یہ بیلنس صحیح ہو جائے, کہ حکومت کو بھی کچھ اقدامات لینے چاہیے. یہ تو ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن کی انتہا ہے گامدی صاحب. اگر حکومت کچھ کام غلط کر رہی ہے تو ایک گروہ آ جائے کہیں سے بھی اور وہ مارنا دھارنا شروع کر دے, اور بے گناہوں کو مارنا شروع کر دے. وہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس بات کی. ان کو کس نے حق دیا اس بات کا؟ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں, اس کے اسباب ہم فراہم کرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے, ہم نے کوئی اچھا معاشرہ بنانے کی جدوجہد نہیں کی, ہمارے سیاستدان, ہمارے ارباب و ہر وقت اپنی قوم کو لوٹ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے گروہوں کو بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن یہ اس کا ہرگز جواز نہیں ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ادھر کے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے, معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کو منصفانہ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. دوسری جانب ان گروہوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دین کی روح سے, اخلاق کی روح سے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے اب سوسائٹی میں لوگوں کی جان لینا شروع کر دیں, لوگوں کی آبرو کے خلاف اقدامات کریں, آپ تاوان کے لیے اغوا کرنا شروع کر دیں, آپ ایک قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ قوم ساری کی ساری آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں آ گئی ہے. یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. تو دونوں رویے اپنی جگہ بالکل غلط ہے. یعنی ہمارے اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے, اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے. یہ قومی سطح پر ہماری ذمہ داری ہے, اور جو گروہ لوگوں کا بہت درد رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور جمہوری طریقوں سے, پرامن طریقوں سے حکومت کی, معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش. گاندھی صاحب, حکومت کی آپ نے بات کی, حکومت کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ ایک گراس روٹ لیول تک چیزوں کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کرے, ریسورسز ایکول ہوں, لوگوں کو آمدنی اچھی مل رہی ہو, اگر کم بھی مل رہی ہے تو مستقل مل رہی ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو کہ سال میں کئی دفعہ باہر جا رہا ہے سیریں کرنے کے لیے, ابراڈ جا رہے ہیں, ویکیشنز کہیں اور گزار رہے ہیں جا کے, اور وہ میڈز کو, اپنے ملازمین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کا وہاں بھی خیال رکھ سکیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طرح نہیں کھا سکتا. تو اس میں حکومت وقت کس حد تک جواب دہ ہوگی کہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی,
اور اس میں جو ایک فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنے ملازمین گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ تو کہیں بھی جا کے حکومت کے آگے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اپنی ویجز کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ان کو تو ویجز ہم نے دینی ہے. تو اس میں حکومت کتنی رسپانسبل ہے اور فرد واحد کتنی رسپانسبل ہے لوگوں کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے. ایک مختصر سا میں وقفہ لوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں آج یوم مئی کے اس خصوصی پروگرام میں، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں غربت، سوشلزم اور اسلام. حامدی صاحب، بریک سے پہلے جو میرا سوال تھا وہ مختصراً یہی تھا کہ معاشرے میں دو لوگ رسپانسبل ہیں لوگوں کی اچھی زندگی کے لیے، سروائیول کے ایشوز کے لیے، مینز کے لیے. ایک تو حکومت کہ ہر لیول پر ریسورسز ایکول جا رہے ہوں، دوسرا ہم خود، کیونکہ ہم نے گھروں میں بھی ملازمین رکھے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت، اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر دی میں نے زنیرہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت اگر برابری دیکھنا چاہے تو حکومت کے پاس بھی وہ ذریعہ ہو کہ لوگ ایمانداری سے اپنے فرض یا اپنے ٹیکس ادا کرے، چوری نہ کرے. اگر حکومت کے پاس وہ چیز نہ ہو، اگر ڈیفیسٹ ہے حکومت کے پاس، تو حکومت بھی کیسے فرض ادا کر سکتی ایکول ڈسٹریبیوشن کا؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں بھی اپنے طرف سے ایمانداری دکھانی چاہیے. ہم یہ نہ کہے کہ حکومت ہی ایمانداری دکھائے. جی، اسی لیے میں نے اس کو دونوں لیولز پہ میں سمجھتی ہوں کہ غامدی صاحب یہ روشنی ڈالیے کہ دونوں لیولز پہ کس طرح ایڈریس ہونا چاہیے. یہ بات تو ایک طے شدہ بات ہے نا کہ اگر معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کا شعور نہیں رکھتا تو پھر حکومت معاشرے کے اندر ہی کھڑی ہوتی ہے. بالکل. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آسمان سے تو اللہ تعالیٰ می نہیں برسا دے گا کہ حکومت براہ راست وہاں سے کوئی خزانے حاصل کرے اور لوگوں میں بانٹ دے. لوگوں کے پاس سے لینے پڑیں گے. تو لوگ اگر دیانتدار نہیں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، اس کا شعور نہیں رکھتے، ٹیکس وقت پر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں گھپلے کرتے ہیں، تو پھر حکومت کے لیے بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان نہیں ہو جائے گا. قرآن مجید نے، آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ جس مقام پر حکومت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہاں پہلی بات یہی کہی ہے کہ عدل کے ساتھ حکومت کرو، ان تودوا الامانات الی اہلھا، اور میرٹ پر امانتیں لوگوں کے سپرد کرو. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیز اگر موجود نہیں ہے، آپ نے اقربا پروری شروع کر دی ہے، آپ اپنے قریبی اعزاء اقربا کے لیے اور قانون بناتے ہیں، اپنے لیے اور قانون بناتے ہیں. جی. آپ ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے آپ کے مفادات محفوظ رہیں. آپ ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور خود آپ ایک پائی بھی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیے ہماری پارلیمنٹ کے ٹیکس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کوئی بڑی خوشکن تصویر نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم زندگی کو جانتے ہیں، جن کے حالات کو جانتے ہیں، جن میں سے ایک ایک آدمی کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے. جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو ان کے ٹیکس اسٹیٹمنٹس یہ ہیں. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سوال ایک عام آدمی کی حیثیت سے کر رہا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں یا آپ دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. اور غامدی صاحب بڑا ریاکشن پیدا ہوتا ہے اندر. اسی کی وجہ سے شاید لوگ باہر نکل کے پھر توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بات اتنی سی ہوتی ہے لیکن اتنا نقصان سڑکوں پہ کر دیتے ہیں کہ فرسٹریشن نظر آتی ہے لوگوں کو. فرسٹریشن یہ تو صحیح ہے، سمجھتے کہ بھائی یہ فرسٹریشن ہے کہ بھائی بجلی نہیں ہے، گرمی میں بیٹھے ہوئے، میلیں بند پڑی ہوئی ہے، بے روزگار ہو گئے لوگ، وہ فرسٹریشن. لیکن پھر دہشت گردی پہ اتر آنا یہ کہیں جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ پھر آپ اٹھا کے وہ حرکتیں کرتے ہو جس سے بے گناہوں کی جان جاتی، ان نیسیسری وہ لوگ مارے جاتے. اور اس پہ تو وہ القاعدہ کے شیخ جو تھے مفتی موریٹانیا کے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا تھا اسامہ بن لادن کو کہ اس قسم کی کہ بے گناہوں کی جان لینا یا کوئی اور مذہب کے ہو ان کی جان لینا، کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہو رہی اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. شیخ ابو حفص موریتانی اسی بنیاد پر القاعدہ کو چھوڑ گئے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر جاگا اور انہوں نے القاعدہ سے یا اس طرح کی تنظیموں سے علیحدگی اختیار کر لی. بہت سے لوگ اپنی بات اب کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ حفاظت میسر آئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہہ بھی نہیں سکے اس لیے کہ ایک خوف کی فضا پیدا کر دی گئی. ورنہ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی ناانصافی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم غریبوں کو مارنا شروع کر دیں. جب آپ بم چلاتے ہیں یا جب آپ کسی چرچ پر حملہ کرتے ہیں یا کسی مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں آپ پہلے تفریق کر لیتے ہیں امیر کون ہے غریب کون ہے. اس میں بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کی تو کوئی گنجائش کسی طرح بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے دین نے ہم کو یہ تعلیم دیا کہ ہم ہر سطح پر اعلیٰ اخلاقی مقام پر فائز رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو
پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ چیز تو ہر سطح پر ضروری ہے. اور اس کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک سے آپ کردار کا مطالبہ نہیں کر سکتے. مجھے اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے, ایک فرد کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے میرے اندر میرے باطن میں کیا چیز ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھا کرو, کیا تم اپنے لیے وہی پسند کرتے ہو جو دوسروں کے لیے کرتے ہو. جی یعنی اگر میں اپنے ملازم کے لیے یا اپنے کسی زیر دست کے لیے ایک بات پسند کر رہا ہوں تو کیا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھوں, اپنے لیے وہی پسند کروں گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے اپنے ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ ضمیر کو بیدار کرنے کا کام کون کرتے ہیں؟ دانشور کرتے ہیں, اہل قلم کرتے ہیں, شاعر کرتے ہیں, ادیب کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں. ان کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے. یعنی وہ انسانوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کر لیں کہ ہم نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا. نہیں, آپ کو انسانوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں اور انسانوں کے حقوق ذمہ داری سے ادا کرنے ہیں. اور کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیشہ اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. اس کے بعد حکومت آتی ہے. حکومت کے پاس صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ تلقین کرتی ہے, نصیحت کرتی ہے, اس کے پاس قانون کی طاقت بھی ہوتی ہے. لہٰذا پارلیمنٹ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ معاشرے کی بہبود کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے. دیکھیے حکومت کا کام کاروبار کرنا تو نہیں ہے, لیکن کاروباری معاملات اگر دوسروں کے استحصال کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے. ظلم کو روکنا, زیادتی کو روکنا, یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے. وہ اگر ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کرے گی تو اس کے نتیجے میں تو یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ آپ نے پانی کو چھوڑ دیا, وہ سیلاب بن جائے. وہ ایمانداری چاہیے نا ان کے, ایمانداری چاہیے, دیانت چاہیے, اس بات کا شعور چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو یہ تینوں مل کر جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی معاشرے میں اچھے حالات کی توقع کر سکتے ہیں. گاندھی صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو ہم جب ڈیبیٹس کرتے ہیں تو ہم جاگیردارانہ نظام کے خلاف کافی بولتے ہیں اور یقیناً اس میں ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو نیچے کسان اور جو ہاری ہوتے ہیں ان کی بڑی وہ لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو اسکولوں میں نہیں جانے دیتے, میں نے یہ بات سنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نے خود اب آ کے اسکولس کھول بھی دیے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوا ہے کہ اس چیز سے آپ دور نہیں رکھ سکتے لوگوں کو. وہ نئی نسل ان کی جو ہے جی بالکل, لیکن ایک حد تک ایک سرپرستی سی ہوتی ہے فیملیز کی جو ان فیوڈلز کے انڈر ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایک اچھی قدر ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, یا وہ جو ایک ورسٹ فارم آف فیوڈلزم ہے وہ اگر ختم ہو بھی جائے اور یہ چیز چلتی رہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز ہے انفرادی اخلاقیات. انفرادی اخلاقیات آپ بادشاہوں کے ہم بھی دیکھتے ہیں, یعنی بعض بادشاہ بڑے خدا ترس ہوں گے, وہ خزانے کا بڑا خیال رکھیں گے. آپ کو میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہوں کا تذکرہ بتا سکتا ہوں. اسی طرح سے دنیا کی پوری تاریخ میں جاگیرداروں کے ہم یہ ایسی چیز ہے. یعنی ایک چیز ہے انفرادی اخلاقیات. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بعض ایسے عامر آئے ہیں, ظاہر ہے کہ عامریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بندوق کی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی, لیکن ایسے عامر آئے ہیں کہ جو اپنے انفرادی اخلاقیات میں بہت قابل قدر شخصیات رکھتے تھے. یہ الگ چیز ہے. یہ تو اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر شخص کے ہاں ہونا چاہیے. ایک دوسری چیز ہے کہ سسٹم میں کیا خرابی ہے. یعنی ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط نظام قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے اپنے کچھ مفاسد ہیں, اس کی کچھ خرابیاں ہیں جو سوسائٹی کو بحثیت مجموعی متاثر کر رہی ہیں, اور ایک آپ کی انفرادی اخلاقیات ہے. اچھا بادشاہ کیا اس بات کا جواز پیدا کر دے گا کہ ہم بادشاہت کو بطور نظام قبول کر لیں؟ بالکل نہیں. تو ہم نے جمہوریت کو بطور ایک نظام قبول کیا اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر انفرادی اخلاقیات بھی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یعنی جاگیرداری نظام پر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں کہ اس میں اصل میں پیداوار کے ذرائع اس طرح کنٹرول میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ کسی ایک انسان کو اس سے زیادہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جتنی قوت انسان کو متوازن رکھتی ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. تو زمین, دولت, آپ کی فیکٹریاں, آپ کے شہر, آپ کی حکومتیں, آپ کا حسن, آپ کا علم, ہر چیز ایک خاص طرح کا آپ کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. پھر وہ تکبر ایک سسٹم میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی بیک وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دونوں کی اصلاح کرنا یہ معاشرے کی, سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سماج بنانا ہوتا ہے, اس میں اعلیٰ اقدار پیدا کرنی ہوتی ہیں, اچھی ویلیوز جب سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کے اثرات سیاست میں بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی ایک جگہ سے یہ معاملہ نہیں کر سکتے, نہ محض قانون یہ معاملہ
کر سکتا ہے، نہ محض سماج کی اصلاح یہ معاملہ کر سکتی ہے. تینوں جگہوں سے آپ کو ہر طرف سے ہونی چاہیے. یعنی فرد کو درست کرنا ہوگا، معاشرے کو بحیثیت مجموعی اچھی اقدار دینی ہوگی، اعلیٰ معاشرتی اور سماجی اقدار. جیسے مثال کے طور پر انفرادی اخلاقیات میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم اہل مغرب پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اجتماعی اخلاقیات میں انہوں نے بہت اعلیٰ نمونے بھی پیش کر دیے. تو انفرادی اخلاقیات، اجتماعی اخلاقیات اور سماجی اقدار، ویلیوز، اور پھر آخر میں اچھا قانون جس کے ذریعے سے آپ معاشرے کو ریگولیٹ کریں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی چیز بھی اپنی ذات میں شیطنت نہیں ہوتی، ساری کی ساری اس کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں جن کو ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو عام طور پر جاگیردارہ نظام، عام طور پر بادشاہت، یہ لوگوں کے لیے ظلم کا باعث بنتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے بادشاہ دنیا میں نہیں ہوئے، اچھے عامر دنیا میں نہیں ہوئے، یا اچھے جاگیردار موجود ہیں، اچھے جاگیردار دنیا میں اچھے بزنس مین نہ ہوئے، اچھے ایسے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. بحیثیت مجموعی آپ کو پورے سسٹم کو ایک صحیح راستے پر ڈالنا ہوتا ہے. اور سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ، ہم باہر نکلتے ہیں، سڑک پر نکلتے ہیں، ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے. آج سے 200-400 سال پہلے سڑکوں پر چلنے کے کوئی قوانین نہیں تھے. میں نے اپنا گھوڑا یہاں سے ڈال دیا، آپ نے اپنی گڑ یہاں سے نکال لی. اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے. قطار میں لگنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ چلنا ہے، اشارے پر کھڑے ہونا ہے، تمیز سے پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، اس میں انفرادی اخلاقیات، یا رستے میں مثال کے طور پر آپ نے اگر جوس پیا ہے تو ڈبہ وہاں نہیں پھینک دینا، یا تھوکنا نہیں ہے، یا آپ نے سڑک پر پانی نہیں پھینکنا. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ اس طرح یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انفرادی اخلاقیات بہتر ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ پولیس کا نظام اچھا نہیں ہے، آپ جرم کرنے والے کو پکڑ کر سزا نہیں دیتے ہیں، تو محض انفرادی اخلاقیات کچھ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا، اور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ آپ کی کوئی رائے ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ، اور ہم فیس بک پہ بھی موجود ہیں اور ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.